Let's hear the word of God. मत्ती की मार्फत इंजीली बयान उसका 6वां बाब, उसकी बिलखुसूस हम 12वीं आयत पर आज गौर करेंगे। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया, उर्दू में है लेकिन मुश्किल है इस तरह कहना, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मुआफी का तस्वर बिलखुसूस पुराने अहदनामे में भी मौजूद है। यहूदियों के लिए यह तस्वर बिलखुसूस ईद कुफारा या यौम कफारा से ज्यादा उनको समझ आता है, और इस तरह से उनको मुआफी की समझ आई। लेकिन जब हम यूनानियों के दौर में देखते हैं तो ये बात गौर तलब है, यूनानियों के अंदर मुआफी का कोई मुकाशफा या भेद नहीं था। हत्ता के होमर ऑनवर्ड 4वीं सदी में भी जो ग्रीक्स है वो उन्होंने कौन लफ्ज मुतारिफ करवाया जिससे हम पीटी कहते हैं, PITY। इसका मतलब ये होता था दूसरे के साथ जो है उसके दुखों को समझकर बेहतर रवैया। तो भी in the Greeks there was no proper teaching and deep understanding of the forgiveness। तो भी यूनानियों में जो मुआफी है, मुआफ कर देना है, एक दूसरे को माफ करना है, इस भेद की कोई पहचान नहीं थी। मेरे यीशु की तालीम यह है, जिस तरह खुदा ने इस भेद को आपने समझना है, खुदा ने आपके गुनाह मुआफ किए हैं, खुदा ने आपकी तकसीरें मुआफ की हैं, खुदा ने आपकी खताएं मिटा दी हैं, चूंकि उसने हमारे गुनाह मुआफ किए हैं। मसीही वो नहीं होता जो चर्च आता है, मसीही वो होता है जिसको गुनाह की मुआफी का शख्सी तजर्बा होता है। नामी मसीही भी है, लेकिन मसीही वो होता है जिसका ये ईमान है कि उसने आपके यानी यीशु मसीह के सलीब पर मरने, कब्र में दफन होने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने से जिसका ये ईमान है कि उसके गुनाह माफ हो गए हैं, वो मसीही है। इसलिए ये भेद हम सब ने जानना है, ये भेद हम सब ने समझना है कि खुदा की मुआफी क्या है। और आइए पहले हम खुदा की मुआफी की चंद खुसूसियात देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने एक दूसरे को माफ करना है और इसकी चंद निशानियां क्या है कि आपने माफ कर दिया है। नंबर 1, जब यीशु खुदा से कह रहा कि खुदा मुआफी का खुदा इस वर्ष में, जिस तरह हमने अपने कद्दू भी हमारे God is God of forgiveness। खुदा मुआफी का खुदा है। पहले हमने इस भेद को जानना है, खुदा की मुआफी क्या है। नंबर 1, खुदा की मुआफी की खास सिर्फ यह है, उसकी मुआफी मुकम्मल है, कंप्लीट है। हम इंसान मुकम्मल तौर पर माफ नहीं करते, लेकिन खुदा मुकम्मल मुआफी देता है। एक दफा जब हम उससे माफी मांग लेते हैं, वो दोबारा आपको बार बार नहीं सताता रहता, तूने मेरे लिए मेरे खिलाफ ये किया था, तूने इस डेट को मेरे लिए क्या किया था। जब खुदा मुआफी देता है तो वो मुकम्मल मुआफी देता है। खुदा की मुआफी की एक और खास क्वालिटी ये है, वो फौरी माफ करता है, इमीडिएटली। जैसे हम कहते हैं खुदा मैंने जितने गुनाह किए हैं मुझे मुआफ कर दे, खुदा मुआफी नहीं, फौरन मुआफ करता। खुदा उनकी जैसे ही आज से 34 साल पहले एक रात मैंने कहा है, खुदावन
میں نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں مجھے معاف کر دے. آج تک اس نے مجھ سے کبھی نہیں کہا اس رات میں نے تیرے گناہ معاف نہیں کیے تھے. جو خداوند فوراً معاف کرتا ہے. خدا کی خوبی، خداوند کی جو معافی ہے اس کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ وہ انکنڈیشنل ہے، وہ غیر مشروط ہے. خدا شرطیں نہیں رکھتا، اگر تو ایسا کرے گا تو میں معاف کروں گا. IMF کہتا اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم قرضہ معاف کریں گے، ہم آپ کے قرض معاف کریں گے. لیکن خدا اس قدر عظیم ہے، خدا اس قدر جلالی ہے، خدا اس قدر محبت سے بھرا ہوا ہے. وہ جب بھی معاف کرتا ہے، جس کو بھی معاف کرتا ہے. آپ جب بھی معافی مانگیں گے، آپ جب بھی اس کے بیٹے یسوع کے نام میں اس کے پاس آئیں گے، وہ بغیر کسی شرط کے معاف کرتا ہے. اور اس کی معافی کی ایک اور خوبی یہ ہے وہ مفت معاف کرتا ہے. He does not charge anything. وہ پیسے نہیں مانگتا. اب وہ بکروں اور بچڑوں کی قربانیاں بھی نہیں مانگتا، کیونکہ اس کا بیٹا میرے اور آپ کے گناہ کے لیے صلیب پر قربان ہو گیا تھا. آئیے خدا کی اس معافی اور غیر مشروط معافی، مکمل معافی، فوری معافی، کمپلیٹ فارگیونیس کے بھید کو سیکھیں کہ خدا ہماری خطاؤں کو معاف کرنے کے بعد سمندروں کی تہہ میں ڈال دینے سے یہ مراد نہیں کہ گناہ سمندر کی تہہ میں ڈالے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ کبھی یاد نہیں کرتا. آئیے سیکھیے، یہ آپ کی معافی ہے جو آپ کا خدا آپ کو دیتا ہے. اس کی 4 خوبیاں میں دہرا رہا ہوں، آپ نے یاد رکھنی. نمبر 1، یہ معافی غیر مشروط ہے. نمبر 2، یہ معافی مکمل ہے. نمبر 3، یہ معافی مفت ہے. نمبر 4، یہ معافی فوری ہے. God forgives you unconditionally. God forgives you completely. God forgives you freely. God gives you immediately. خداوند جب بھی آپ کو معاف کرتا ہے وہ فوری معاف کرتا ہے. وہ لمحے بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ سیکنڈز بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ مائکرو سیکنڈز بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. آئیے اپنے خدا کی ذات اور اس کی شان کو پہچانے. وہ غفار ہے، وہ پوری معافی دیتا ہے، لیکن معافی صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے ملتی ہے. اس پٹیشن میں یہ بہت مشکل ہے، اس میں ایک پہلو میں اس پر بات کریں گے ہم. لکھا ہے اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. یہ علم الہی کا بہت حساس نقطہ ہے. کیا خدا نے مجھے اس لیے نجات دی کہ میں نے دوسروں کو معاف کیا ہے؟ اگر آپ کے معاف کرنے سے نجات ملی ہے تو پھر مسیح کا کفارہ بیکار ہے. ہمیں معافی اس لیے نہیں ملی کہ میں نے دوسرے کو معاف کیا ہے، ہمیں معافی اس لیے ملی ہے کیونکہ خدا کا بڑا قربان ہوا ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قصور والوں کو معاف کیا ہے، قرضداروں کو. یہ جو لفظ قرضدار ہے اس کا لٹرل میننگ اردو زبان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو آپ کا قرضدار بن جاتا ہے. وہ ڈیٹر ہے آپ کا. لیکن یہاں قرضدار سے مراد وہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہاں قرض سے مراد گناہ ہے. کیونکہ لوکا کی انجیل میں یہ بالکل واضح ہے کہ خدا جس طرح ہم نے قصور اور گناہ جو ہے وہ معاف کرتا ہے، وہاں لفظ گناہ بھی استعمال کیا گیا ہے. اس آیت میں یونانی گرامر بہت کمپلیکیٹڈ ہے جس پر ہم ابھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں یہ جو ہے وہ امپیریٹو ہے. یہ تو اگر ہم خدا کو تو حکم نہیں دے سکتے کہ ہمیں معاف کر، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر اس کا یہی مطلب بنتا ہے یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ آؤ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں.
خدا کو تو ہم حکم نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے قصور معاف کر دے، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، بلکہ اس میں ہمارے لیے حکم یہ ہے، یہ جو نا جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا، وہاں جو اصل زبان میں ٹینس ہے وہ امپیریٹو ہے، حکمیہ ہے، کمانڈ ہے وہاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا معاف نہ کرنا آپ کی چوائس نہیں ہے، آپ کو ہر صورت میں معاف کرنا۔ آپ کو جتنا مرضی تلخ واقعہ پیش آیا ہو، جتنا مرضی کسی نے ستایا ہو، جتنا مرضی کسی نے لوٹا ہو، جتنا مرضی آپ نے ظلم کیا ہو، آپ کے پاس معافی کی گنجائش ہمیشہ موجود رہے گی، بیکاز ہمارا خدا معافی کا خدا ہے۔ ایک اور حساس نکتہ، اکثر لوگ کہتے ہیں پاسٹر جی میں نے اسے معاف کر دیا ہے لیکن میں اس سے کبھی ملوں گا نہیں، میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ No, this is extreme۔ آپ نے میکسیمم یہ کوشش کرنی ہے جس کو آپ نے معاف کیا ہے آپ نے اس سے ملنا بھی ہے، جہاں تک ہو سکے سب سے میل ملاپ رکھیں۔ ہاں کچھ کے بارے میں آپ نے خبردار رہنا ہے، خاص طور پر رشتہ داروں کے بارے میں۔ شیطان نہیں آپ کو مارنے آئے گا، رشتہ داری کافی۔ کچھ کزنز کے ہوتے ہوئے شیطان نہیں آتا، میں کوئی تو ادھر نہیں کیا کرتا، تیرے کزن بہت رہتے ہیں۔ So sometimes your cousins are your worst enemies۔ آپ نے جہاں تک ہو سکے ان سے میل ملاپ رکھنا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کیسے ملتا ہوں جن سے مجھے یہ خدشہ ہو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، میرے بہن بھائیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں ملنے جاؤں I call in the heavens۔ میں آسمان پر خدا باپ سے پوچھتا ہوں یہ سجی چلے جائیے خیریت ہے؟ اگر وہ کہہ دے گو تو پھر آپ جا سکتے ہیں اور خدا آپ کو سلامت رکھے گا، لیکن آپ نے اس سے پوچھنا ہے۔ لیکن میکسیمم لا یہ ہے آپ نے اپنے سب ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے اور اپنے دشمنوں سے محبت کرنی ہے۔ مشکل کام ہے نا۔ کسی ایسے بندے کو، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے لیے انتہائی، انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفیکلٹ۔ ہو سکتا ہے خدا نہ کرے وہ آپ کا خامد ہو، پھر تو وہ گیت گایا جائے گا جن کو خدا نے جوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ سو خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو، اگر آپ کا خامد ایسا ہے تو پھر آپ کو جہنم کی سزا معاف ہے، پھر تو جہنم جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں روزی کا کمرہ جہنم بنا رہے گا۔ اور اگر آپ کی بیوی خدا رحم کرے آپ پر ایسی محبت بھری ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کبھی چین نہیں آ سکتا، تو پھر سمجھ لیں آپ کی جہنم میری طرف سے معاف ہے، کیونکہ آپ بالکل جہنم کے ساتھ سوتے کھاتے پیتے ہیں۔ سو اس صورت میں کیا ہے، آپ نے معاف کرنا ہے۔ یسوع کو جنہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارے، اس کی داڑھی کے بال نوچے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اسے گالیاں دی، اسے بدروہوں کا سردار کہا، اسے زانیہ کا بیٹا کہا، اسے طرح طرح کے الزامات اس پر لگائے، اس کی حقارت کی، اس کو رد کیا، اس نے ان سب کو معاف کیا۔ جب لوگ آپ کو نبی نہ مانیں، آپ کو خدا کا خادم نہ مانیں، آپ کی حقارت کریں، آپ کی توہین کریں، آپ کے معجزوں پر شک کریں، آپ کی برکتوں پر شک کریں، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، آپ کو ہمیشہ آپ کی بے عزتی کرتے رہیں، آپ کے لیے ہمیشہ گڑھے کھودتے رہیں، آپ نے ان کو معاف کرنا ہے۔ یوسف کے لیے گڑھے کسی نے نہیں کھودے تھے، اس کے سگے بھائیوں نے کھودے تھے۔ کبھی کبھی آپ کا خاندان بھی آپ کے لیے گڑھے کھود سکتا ہے۔ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کو گڑھوں میں گرانے والے بالآخر اس کے سامنے جھک کر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ مسیح کے ہیں، آپ کو گڑھوں میں پھینکنے والے آپ کو گڑھوں میں نہیں گرا پائیں گے، آپ کو نہیں مار پائیں گے۔ ارے یوسف کبھی گڑھے میں نہیں مر سکتا، کیونکہ یوسف کے ساتھ اس کا خدا ہے۔ آپ سب گڑھے میں کبھی نہیں مریں گے، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے حالات سے نہیں ڈرنا۔ تیر انداز آئیں گے، تیر انداز چھیڑیں گے، تیر
تیر انداز ماریں گے، تیر انداز سکھائیں گے، کہیں تو آپ پر ایسا جادو پڑیں گے کہ آپ کے پاس کبھی اولاد نہ ہو۔ ایسے ایسے بھی خونخوار قسم کے رشتہ دار موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے شیطان کو آنا نہیں پڑتا، یہ کافی آپ کے لیے۔ لیکن میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، آپ معاف کیجئے، میرا یسوع آپ کے لیے اپنا کام کرے گا۔ میں نے ایک بہن کے لیے دعا کی، اس کے 16 سال سے اولاد کی برکت نہیں تھی، اور جب ہم نے اس کے لیے دعا کی، اگلے سال اس کی طرف سے میں کال آئی کہ اب میرا خدا نے مجھے بیٹا دیا ہے، اب اس کا بیٹا 8 سال کا ہو گیا ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کیجئے، خدا آپ کو اولاد کی برکت دے گا۔ آپ نے نامعافی کے میں زندگی بسر نہیں کرنی، نامعافی آپ کے لیے بڑی برکتیں روک دے گی۔ Unforgiveness can kill you spiritually, can make you dead spiritually. آپ نے معاف کرنے کا فضل پانا ہے۔ ایک اور مشکل سوال، کیا میں نے فوری معاف کرنا ہے؟ بعض اوقات فوری معاف نہیں ہوتا۔ سنیے، ایک بہت بڑے خدا کے بندے ہیں، ان کا نام C.S. لوئس ہے، L-E-W-I-S۔ ان کے ٹیچر نے انہیں بہت ہرٹ کیا، ادھر ہرٹ ہوتا ہے۔ ہم تو کٹ کٹ کے بچوں کا برا حال کر دیتے ہیں نا، مائیں ڈھولک سمجھتے اپنے بچوں کو، دن میں 3 مرتبہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی ٹیچر نے اسے ہرٹ کیا، وہ خدا کا بندہ پوری عمر اس کو معاف نہ کر پایا، مرتے مرتے آخری لمحوں میں اس نے اس کو معاف کیا۔ کئی دفعہ معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، معافی دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب کوئی آپ کی توہین کرے، لیکن مبارک ہے وہ جو فوری معاف کرے، کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا تھا ہمارا خدا فوری معاف کرتا ہے۔ فوری معاف کرنے میں داخل ہونا ہے۔ کئی دفعہ آئیے، دونوں دوست فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، آپ کے مالک خواہ آپ کو اڑ اڑ کے پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہوتا آپ نے، آپ اچھا بھلا کام کر رہے ہیں، آپ نے پھر بھی معاف کرنا ہے۔ کوشش کیجئے معافی فوری ہو، کوشش کیجئے معافی مکمل ہو، کوشش کیجئے معافی غیر مشروط ہو، کیونکہ خدا نے ہمارے گناہ غیر مشروط معاف کیے۔ ایک اور سوال، لیکن کبھی کبھی کئی لوگ فوری معاف بھی کرتے ہیں۔ ایک بہن کی کہانی سنیے، خدا نہ کرے یہ آپ کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا سنیے۔ افریقہ میں ایک بہن تھی، اس کا نام انہوں نے جان بوجھ کے کتاب میں نہیں لکھا۔ ڈاکوؤں نے اس کے خاوند کو قتل کر دیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ ڈاکوؤں نے اس کے خاوند کو قتل کر دیا، اس نے پولیس میں اطلاع دی۔ جب پولیس نے ان ڈاکوؤں کو پکڑا اور اس عورت سے ملوایا اور اس کو کال کی کہ ہم نے تیرے خاوند کے قاتلوں کو پکڑ لیا ہے، اور ان ڈاکوؤں سے جب پوچھا گیا کہ اب اس نے کہا میں اس کی لاش مجھے دو، تو اس نے کہا اب لاش تو نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے اسے جلا ڈالا ہے۔ اس بہن نے اس ڈاکو یا ان ڈاکوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تم نے میرے خاوند کو جلا ڈالا ہے، اگر تم میرا خاوند مجھے واپس نہیں کر سکتے، کم از کم مجھے اس کی راکھ ہی دے دو تاکہ میں اس کی راکھ دیکھ سکوں، میں تمہیں فوری معاف کر دوں۔ اس بہن نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی معافی دی۔ آئیے اس بہن سے سیکھیے، ہم نے فوری معاف کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے خدا کی معافی کی ایک صفت یہ ہے، وہ فوری معاف کرتا ہے۔ چند نشانیاں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کسی کو معاف کر دیا ہے؟ How would you know practically؟ آپ کہتے ہیں جی میں اس کو معاف کرتا ہوں، گڈ، یہ تو لفظی اقرار ہے، یہ verbal confession ہے۔ کیا آپ نے واقعہ ہی معاف کر دیا ہے؟ اس کی چند نشانیاں، نمبر 1، اگر آپ نے کسی کو دل سے معاف کیا ہے تو
آپ کو معاف کرنے کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان آئے گا. وہ پیس، وہ الہی اطمینان اس بات کی نشانی ہے کہ خدا نے آپ نے اس کو معاف کر دیا. نمبر 2، اگر آپ کے اندر کسی شخص کے لیے جس کو نہ آپ نے معاف کرنا تھا غصہ موجود ہے تو پھر آپ نے معافی نہیں دی. اگر آپ کے اندر اس کے لیے کڑواہٹ موجود ہے تو آپ نے اس کو معافی نہیں دی. اگر آپ اس کو دیکھنے کے بعد گلیاں چینج کر جاتے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو معافی نہیں دی. آپ نے جہاں تک ہو سکے اس سے ملنے کی کوشش کرنی. جہاں تک ہو سکے، قرآن لکھا جہاں تک ہو سکے سب سے میل ملاپ رکھنا. اور وہ کتنا مشکل ہوگا، ایسا شخص جس کو آپ نے معاف کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ گھر میں رہتا ہو. معاف کرنا مشکل اور زیادہ چیلنج ہو جائے گا. وہ شخص بار بار آپ کو نظر آئے گا، آپ بار بار اریٹیٹ ہوں گے، آپ بار بار کڑواہٹ میں جائیں گے، آپ بار بار نفرت میں جائیں گے. اس کا مطلب ہے آپ نے معاف نہیں کیا. جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو اس شخص کے لیے آپ کے اندر پاک روح محبت پیدا کرے گا. جس کے دل میں جس شخص کے لیے جس کو آپ نے بالخصوص معاف کیا ہے، اگر محبت نہیں آئی تو ابھی معافی کا عمل جاری ہے. ابھی آپ مسیحی یا خدا کی معافی کے سٹینڈرڈ پر پورے اتنے نہیں اترے. میری اور آپ کی معافی کا حتمی سٹینڈرڈ مذہب نہیں ہے. میری اور آپ کی معافی کا حتمی سٹینڈرڈ کوئی انسان نہیں ہے. میری اور آپ کی معافی کا حتمی سٹینڈرڈ بکروں اور بچڑوں کی قربانیاں نہیں ہیں. میری اور آپ کی قربانی، میری اور آپ کی معافی کا حتمی معیار، الٹیمیٹ سٹینڈرڈ، فائنل سٹینڈرڈ، مکمل معیار یہ ہے، ہم نے خدا کی طرح معاف کرنا ہے، ہم نے مسیح کی طرح معاف کرنا ہے، ہم نے مکمل معاف کرنا ہے، ہم نے پورا معاف کرنا ہے، ہم نے فوری معاف کرنا ہے، ہم نے امیڈیٹلی معاف کرنا ہے، ہم نے سب کو معاف کرنا ہے، ہم نے سب کو پوری معافی دینی ہے کیونکہ خدا نے ہمیں پوری معافی دی ہے. ہاللویا. 2 examples and then I will finish. مکمل معافی کی پرانے عہد نامے سے گریٹ ایگزامپل جوزف ہے. جوزف نے اپنے بھائیوں کو معاف ہی نہیں کیا، مکمل معاف کیا. وہ چاہتا تو انہیں قید کر دیتا، وہ چاہتا تو ان کو بھوکا مارتا، لیکن اس کی بجائے وہ انہیں قید میں رکھتا، اس نے بہترین جگہ پہ رکھا. اس کی بجائے کہ وہ انہیں فوری معاف نہ کرتا، اس نے فوری معاف کیا. اس کی بجائے انہیں بھوکا مارتا، وہ پوری عمر ان کی پرورش کرتا. ہم نے یوسف کی طرح مکمل معافی دینی ہے. انہوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو بےعزت کیا، انہوں نے اس کو گھسیٹا، انہوں نے اس کے کپڑے چھین لیے، انہوں نے اس کی بےعزتی کی، انہوں نے اس کی توہین کی، تو بھی یوسف نے معاف کر دیا. آؤ ہم بھی ایک دوسرے کو یوسف کی طرح معاف کریں. سب سے بڑھ کر مکمل معافی کا الٹیمیٹ سٹینڈرڈ خدا کا بیٹا یسوع مسیح. آؤ ہم یسوع کی طرح معاف کریں. آؤ ہم یسوع سے معافی کا فضل مانگے. مسیحی وہ نہیں ہوتا جو نا معافی میں زندگی گزارتا ہے. مسیحی وہی ہوتا ہے جو سب کو معاف کرتا ہے اور سب کچھ معاف کرتا ہے، مکمل طور پر معاف کرتا ہے. جب بھی اس سے کوئی ستائے وہ پورے طور پر معاف کرتا ہے کیونکہ یسوع نے ہمیں مکمل طور پر معاف کیا. خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کو معاف کریں. پھر کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں، پادری صاحب ہم نے کتنی بار معاف کرنا ہے؟ سادہ جواب یہ ہے، یسوع نے آپ کو کتنی بار معاف کیا؟ یہ آپ نے ضرب نہیں دیتے رہنا 7 کے 70 پر 490 ٹائمز. اس کا مطلب یہ ہے خدا ہمیں ہمیشہ معاف کرتا ہے، ہم نے بھی اسے ہمیشہ معاف
माफ करना है। खुदावन हम सबको एक दूसरे के कर्ज माफ करने की तौफीक दे और इस तरह माफ करने की तौफीक दे कि खुदा भी हमें कहे कि तूने माफ कर दिया। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, मैं आपको धोखा दे सकता हूं, लेकिन खुदावन को कोई धोखा नहीं दे सकता। आओ हम एक दूसरे को माफ करें। हम कामिल नहीं हैं, खुदा का बेटा यीशु मसीह कामिल है। हम पूरी माफी नहीं दे पाते, लेकिन वो पूरी माफी देता है। हम फौरी माफी नहीं दे पाते, वो फौरी माफी देता है। लेकिन मुबारक है वो ईमानदार, और मुबारक है वो जो हम सब तुम्हें देख रहे हैं, और मुबारक है हम सब मिशंस के लोग जो हम सब जो सीख रहे हैं। हमने फौरी माफ करना है, हमने हतमी तौर पर माफ करना है, हमने मुकम्मल तौर पर माफ करना है, हमने गैर मशरूत माफ करना है, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आपको पूरी माफी दी है, मुकम्मल माफी दी है, हतमी माफी दी है, गैर मशरूत माफी दी है। खुदावन हम सबको पूरी माफी देने और उसमें जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। आमीन। Let me pray for those who are watching us. खुदा बाप, मेरी मिन्नत है, जितने अजीज समय सुन, let it be continued until I ask to stop. जितने अजीज हमें सुन रहे हैं और उन्होंने किसी को माफ नहीं किया, ऐ बाप इनको माफ करने की तौफीक दे। और अगर आज तक आपके गुनाह माफ नहीं हुए, आप ये कह सकते हैं, ऐ बाप हम तेरे बेटे के गुफारे पर दिल से ईमान लाते हैं। जिस लम्हे आप कहेंगे मैंने अभी सिखाया, आपको फौरी माफी मिल जाएगी और खुदा का पाकरू आपके दिल में आ जाएगा। खुदावन आज के पैगाम के वसीला से आप सबको और जितने हमें सुन रहे हैं, आप सबको फौरी, मुकम्मल, कंप्लीट और गैर मशरूत माफी देने की बड़ी तौफीक दे। हमने यीशु की तरह सबको माफ करना है, सब कुछ माफ करना है, मुकम्मल तौर पर माफ करना है। खुदा की रहमतें बड़ी बारिश की मानंद आपकी जिंदगियों पर बरसती रहे।